नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामिन नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है। अफ्तार की नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा, और यकीनन खुशबख्त हैं वो लोग जिन्होंने रब ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखा और आज इफ्तार के टाइम तक जो है वो पहुँच चुके हैं। और यकीनन जिस ज़ात के लिए हम लोगों ने रोज़ा रखा, गुनाहों से बचते रहे, हलाल खानों से बचते रहे, इंशाअल्लाह वो ज़ात जो है वो हमें इसका अजर व सवाब भी ज़रूर अता करेगी। सामिन नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन। रेडियो FM 107 की फ्रीक्वेंसी पर इस वक्त आप इस ट्रांसमिशन को समाप्त कर रहे हैं। आपके हमारे राब्ते के नंबर 0540 502 107, इस नंबर पर आप कॉल कर अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा ये नशरियात जो है वो 94 न्यूज़ से बराह रास्त देखी भी जा रही हैं। आप लोगों की समातों का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन नाज़रीन, आज की ये खसूसी नशिस्त जो है वो मलिकतुल अरब हज़रत ख़तीजा के हवाले से जो है वो सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो है वो आज की ये खसूसी ट्रांसमिशन जो है वो इनेकाद पजीर की गई है। और आज मेरी खुशबख्ती है कि इस बड़े प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे दाएं जानिब जो हैं वो हमाद असलम चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दुनियाए नात का बहुत बड़ा नाम है, बेशुमार टीवी चैनल्स पर नात ख़ानी कर चुके हैं और बेशुमार एजाज़ात जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं। फालिया मंडी बहाउद्दीन का बहुत बड़ा नाम। हमाद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा गुजरा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरा। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इल्मी अदबी शख्सियत FM 107 मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ भी है। नवाए सूफिया के नाम से इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं डॉक्टर सैयद अली अब्बास शाह साहब। शाह जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा गुजरा रमज़ान? शाह जी, इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आज आपने जो है वो इस अहम तरीन मौजू के हवाले से जो है आज आपने वक्त निकाला है। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है महासने नात, इंतहाई मकबूल प्रोग्राम और मंडी बहाउद्दीन का बड़ा चमकता दमकता नाम सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहब। शाह जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम कैसा आपका चल रहा है महासने नात? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का। जी बिल्कुल जी। इस वक्त हमारे साथ 2 शख्सियात तो FM 107 के हवाले से बैठी हैं और दोनों ही बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हैं। और बिल्कुल सामिन नाज़रीन, आज का जो खसूसी प्रोग्राम है 10 रमज़ान के हवाले से है, हज़रत ख़तीजतुल कुबरा के हवाले से है। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा हमाद असलम चिश्ती साहब से कि वो आज के किसी खूबसूरत कलाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, फिर प्रोग्राम में जो है वो मज़ीद बातें भी करेंगे। जी हमाद भाई। कहती है तुझको दुनिया जाने वफा खदीजा, कहती है तुझे को दुनिया जाने वफा खदीजा, सद मरहबा खदीजा, सद मरहबा खदीजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली है तू शहादत दीन खुदा की वल्ला, सलामत रहे हमाद भाई। बहुत पहली है तू शहादत दीन खुदा की वल्ला, रुतबा तुझे खुदा ने बख्शा है क्या खदीजा, सद मरहबा खदीजा। सुभान अल्लाह
سب مال و زر لٹایا دین خدا پہ تو نے بے شک سب مال و زر لٹایا دین خدا پہ تو نے احسان دی پہ تیرا ہے ماورا خدیجہ احسان دی پہ تیرا ہے ماورا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ تو محسنہ ہماری تو مرشدہ ہماری تو محسنہ ہماری تو مرشدہ ہماری تیرا ہی مومنوں کو ہے آسرا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ اور انتہائی خوبصورت شعر نفیس شعر اس کلام کا ایثار ہاجرہ سا ایمان آسیہ سا ایثار ہاجرہ سا ایمان آسیہ سا عصمت میں تو ہے واللہ عصمت میں تو ہے واللہ مریم ادا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ اور داماد تیرا ہے واہ سلامت رہیں سلامت رہیں سبتین ہیں نواسے سبحان اللہ داماد تیرا ہے در سبتین ہیں نواسے بے شک ہے تیرا رتبہ سب سے جدا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ ہے جان و دل سے خادم تیرا بلال واللہ ہے جان و دل سے خادم تیرا بلال واللہ اس پر رہے ہمیشہ تیری عطا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ صد مرحبا خدیجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سامعین و ناظرین 10 رمضان المبارک وصال حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے آج کی خصوصی نشریات جاری ہیں سامعین و ناظرین انتہائی خوبصورت شخصیت اور کیا تعارف بیان کریں کہ جب عرب کے اندر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا درگور کر دیا جاتا تھا اس وقت
جو ہے وہ تجارت کر رہی تھی اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے جو انہوں نے اپنی دولت لگائی، مال لگائی، اور سب سے پہلے یہ کہ شاہ جی کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا اور 25 سال جو ہے وہ وحی کی آواز جو ہے وہ بھی سنتی رہی۔ سامعین ناظرین، اسی حوالے سے ہی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ڈاکٹر سید علی عباس شاہ صاحب۔ شاہ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کے لیے جس نے ہماری سانسوں کو خدیجہ طاہرہ کی یاد سے معطر کیا، بے شک ہمارے زاویہ فکر کو ان کے معارف کی تفہیم پہ آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدہ طاہرہ تاریخ عالم کی انتہائی بلند قامت شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت کی متعدد جہات ہیں، زاویے ہیں۔ عالم اسلام میں عمومی طور پہ ہم انہیں صرف ایک لقب کے حوالے سے یا بظاہر ایک محدود زاویے سے ام المومنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم ان کو سپاس پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی جہات پہ مختلف جامعات میں پی ایچ ڈی کے متعدد تھیسز لکھے جا چکے ہیں۔ انہوں نے عرب کے نجس ترین معاشرے میں رہتے ہوئے طاہرہ کا لقب حاصل کیا۔ عرب کے غلیظ ترین لوگوں نے ان کی طہارت کا اعتراف کیا، بے شک بے شک، ان کو خراج پیش کیا۔ جنہوں نے ببانگ دہل کھل کر ختمی مرتبت کی تکذیب کی، ان کے پیغام کو جھٹلایا، وہ بھی خدیجہ پاک کی عظمت کے قائل تھے۔ بے شک، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ میمونہ ہیں، ہر قسم کے ننگ و عار سے پاک ہیں، ورا ہیں، وہ ہماری ملکہ ہیں، وہ ہماری ملکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق کسرائے عرب کے ساتھ تھا، جن کا تعلق کسرائے یمن کے ساتھ تھا، جن کا تعلق ایران کے بادشاہوں کے ساتھ تھا، کیسران روم کے ساتھ تھا۔ وہ بادشاہی نظام کو، بادشاہی پروٹوکول کو سمجھتے تھے، اور وہ زیرک لوگ تھے، عالم لوگ تھے، دانا لوگ تھے، اور انہوں نے اس پروٹوکول کو سمجھنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے بعد خدیجہ طاہرہ کو اپنی ملکہ قرار دیا اور کہا۔ اور سیدہ پاک کی سیرت مطہرہ کے اوپر جو پی ایچ ڈی کے تھیسس جامعہ الازہر میں لکھے گئے، متعدد جامعات میں لکھے گئے، اس میں ان کو بحیثیت اکانومسٹ انہوں نے عرب کو تجارت کرنا سکھایا۔ بے شک، دنیا قومیت میں محدود تھی، خدیجہ پاک کی تجارت بین الاقوامی تھی۔ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی فلسفی دی۔ ختمی مرتبت کی بعثت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات اپنی معراج پہ تھیں، تو اس کے ساتھ ساتھ شیطانیت بھی اپنی معراج پہ تھی۔ جہاں ختمی مرتبت پیغام خداوندی کی معراج لے کر آئے، وہیں ابلیسی گماشتے بھی اپنی خباستوں اور نجاستوں کی معراج پہ تھے، اپنے عروج پہ تھے، اور اس معراج کے سامنے جو سینہ سپر بن گئے اور سیسا پلائی دیوار بن گئے، وہ ایک حضرت ابو طالب تھے اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اسلام کے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، وقار امبالوی علیہ الرحمہ کا جو شعر ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو ہم بصد آداب یہ عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ اے خدیجہ معظمہ نبوت کا گھر، تیرے جیسا کسی نے سجایا نہیں، اس کی رحمت کا سایہ ہے تجھ پہ صدا، جس شہنشاہ کا اپنا ہی سایہ نہیں۔ سید الانبیاء تیرا شوہر بنا اور مشکل کشا تیرا دیور بنا، تیرا ہر بیٹا ہادی اور رہبر بنا، تجھ سا کنبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ تیرے گھر میں ہی اسلام پلتا رہا،
مطمئن ہو کہ دن رات بڑھتا رہا، دنیا والے اگر بھول جائیں تو کیا، تیرا احسان رب نے بھلایا نہیں۔ تیری سیرت ہے عفت مجسم بنی، تو ہی اپنے زمانے کی مریم بنی، جب تیری ذات زہرا کی مادر بنی، کون سا گل تھا جو مسکرایا نہیں۔ تو لسان و ما ینطق رطب اللسان رہے خدیجہ طاہرہ کی یاد میں، یہاں تک کہ آخری وقت میں جب انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے فراق میں زارو قطار روتے دیکھا تو اس وقت بھی خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا اور کہا کہ فاطمہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی والدہ خدیجہ الکبریٰ مجھ پہ سب سے پہلے ایمان لائیں تھیں؟ بے شک یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے باعث تسکین ہوئی، اور ان کے جو فراق کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی اور ان کے آنسوؤں کو کچھ مندمل ہوئے اور ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی طہارت عرب کے نجس زدہ معاشرے کے لیے باعث طہارت بن گئی۔ وہ عرب جو بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پندار عرب کو چکنا چور کر دیا۔ سیدہ پاک نے قرۂ ارضی کے اوپر اسلامی طہارت کی وہ بنیاد رکھی جس کے اثرات امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک محسوس کیے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط الا مال خدیجہ، ہرگز کسی کا مال میرے لیے فائدہ مند نہ تھا، سود مند نہ تھا جتنا خدیجہ کی دولت نے مجھے طاقت دی، تقویت دی، میرے مشن کے لیے انہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین کی بارگاہ میں حاضری دی جنت المولا شریف میں، اور آپ نے فرمایا انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، خدیجہ کی قبر کے قریب میرے لیے خیمہ نصب کر دو۔ وہاں پہ آپ ایک رات قیام پذیر ہوئے، زارو قطار روتے رہے اور سورہ مبارکہ فتح کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کاش خدیجہ آج زندہ ہوتیں تو عالم اسلام دیکھتیں۔ انہوں نے جس مشن کی ابتدا کی تھی، اب یہ الگ بات ہے کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون میں نے دیا، اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، دنیا والے اگر بھول جائیں تو کیا، تیرا احسان رب نے بھلایا نہیں۔ تو خدیجہ پاک کی سیرت مطہرہ کے اندر آپ کی نعت گوئی وہ ایک اہم، جس طرح میں نے عرض کی کہ متعدد جامعات میں متعدد جہات پہ پی ایچ ڈی تھیسز، کافی سارے تقریباً 100 کے قریب مقالے تو میری نظر سے گزر چکے ہیں، جو جامعہ الازہر میں، ایران میں، مصر میں، عراق میں، بغداد میں، اس کے علاوہ انگریزوں کے اندر جو خدیجہ دی میگنیفیشنٹ اور اس طریقے سے مستشرقین نے جو ان کی بارگاہ میں سپاس پیش کیا ہے، یقیناً دامن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم شخصیت کو سپاس پیش کیا، وہ شخصیت کہ جس کے لیے لسان و ما ینطق ہر سانس کے ساتھ رطب اللسان رہے۔ قرآن پاک کے اندر آیات ہیں، انہوں نے نعت گوئی کی تو والقلم وما یسطرون کا تمغہ ذات باری تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ خدیجہ مجھے آپ کے ہاتھ میں موجود اس قلم کی قسم ہے، مجھے ان سطروں کی قسم ہے جو آپ لکھ رہی ہیں۔ یسترون فعل مضارع ہے، آپ یہ سطریں لکھ رہی ہیں، یہ سطریں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ نعت گوئی کر رہی ہیں، یہ نعت گوئی قیامت تک رہے گی۔ نہ صرف خدیجہ طاہرہ بلکہ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جہاناں وچ نے تھاں تھاں تے بڑے احسان زہرا دے، نبی دے دین تے ہوئے پتر قربان زہرا دے، انوکھے نے جہاناں تو نرالے نے جواناں چوں، جو پتر نو کے نیزہ تے پڑھن قرآن زہرا دے، گناہ گاراں سیاہ کاراں دی بگڑی بن ہی جائے گی، حشر دے دن جدوں جاری ہوئے فرمان زہرا دے۔ تو آل زہرا کو ختمی مرتبت کے ناموس کے اوپر، ان کی تعلیمات کے ابلاغ کے اندر ہر سانس کے ساتھ جد و جہد کرنے کی جو سرشت ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عطا کی ہے۔ اور ان کی اولاد میں یہاں تک کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے گا تو ہم ان کو ابی القاسم محمد کہتے ہیں، تو حضرت قاسم آپ کے صاحبزادے تھے۔ ان کے وصال کے اوپر آپ زار و قطار رو رہی تھیں تو حضور نے فرمایا خدیجہ کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ جب آپ در بہشت پہ پہنچیں گی تو قاسم آپ کو ملیں گے، آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو جنت میں لے جائیں گے،
پھر حضور نے فرمایا خدیجہ آپ کا صدمہ اپنی جگہ پہ، لیکن قاسم کے جانے کا جو صدمہ میرے دل پہ ہے وہ اس کوہ ہجون پہ ہو تو یہ رضا رضا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا گیا، بہرحال دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا، لیکن دعا گو ہوں کہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کے فکر و فلسفہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں یہ صرف ان مقدس ہستیوں سے روگردانی کی وجہ سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیمات میں عالمی قوانین بھی ملتے ہیں، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ جو دنیا عالم میں سب سے بڑی بادشاہت گزری ہے، اس بادشاہت کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کا نام سلیمان قانونی ہے، اور سلیمان قانونی نے بڑی عقیدت کے ساتھ انتہائی بیش قیمت ماربل لگا کے سیدہ پاک کا مزار تعمیر کروایا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے قانون کی جو سدبد حاصل ہوئی ہے وہ آپ کے در کی گداگری سے ملی ہے، آپ کی چاکری سے ملی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا فیضان منابع احادیث مبارکہ اس میں ابواب قائم ہیں، حضور نے بکثرت آپ کے فضائل بیان کیے، حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی یاد میں رہیں، مولا کائنات نے آپ کے مرثیہ میں کہا کہ اے میری دونوں آنکھوں تم خوب رو ان ہستیوں کے فراق میں جنہوں نے اپنا تن من دھن ختمی مرتبت کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ ایک سید بطحا ابو طالب کو رو، رات ہوتی ہے، رات گئے بولنے والے پرندے کی آوازوں پہ میرا دل بھر آتا ہے، مجھے اس شہنشاہ عرب کی یاد آتی ہے جو جواں مردوں کی ڈھارس تھے، ان کے جانے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دوسرا اس سیدہ پہ رو جن کو عرب نے طیب و طاہرہ و مقدسہ قرار دیا۔ مولا کائنات کے علاوہ امام علی مقام نے لشکر یزید کو اپنے تعارف میں فرمایا کہ یزیدیو کیا بھول گئے ہو کہ میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا ہوں۔ کفار عرب تو بھوک سے مرتے تھے، تمہارے ہاں بھوک کا راج تھا، خدیجہ طاہرہ نے تم کو پالا تھا، کیا بھول گئے ہو کہ میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ حسن اور زینب یہ اپنی نانی سے مشابہ ہیں۔ امام حسن کی اور سیدہ زینب کی بہت زیادہ مشابہت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی، اور اسی طرح آپ نے امام زین العابدین نے فرمایا کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، یزید کے دربار میں اپنا تعارف فرمایا کہ اور تعارف میں آپ نے فرمایا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ تو پندار عرب کو جنبش پا سے چکنا چور کر دینے والی ہستی یقیناً خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور ان کی فضیلت میں ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ختمی مرتبت نے انہیں الکبریٰ فرمایا ہے۔ تو ان کے افکار میں، ان کی تعلیمات میں، ان کی سیرت مطہرہ کے ہر گوشے میں، بنی نوع انسانیت کے ہر گوشے کے لیے، ہر شعبہ زندگی کے لیے بے پناہ ہدایت ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور ان کا ابلاغ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا، اسلام تیرے نام پہ سو ناز کرے گا۔ واہ واہ، شاہ جی سلامت رہیں۔ او ختیجہ پہ لاکھوں درود و سلام، دہر میں جن سے نسل نبی رہ گئی۔ سامعین و ناظرین، اعلان نبوت کے بعد بھی سیدہ پاک جو ہے وہ 10 سال رفاقت رہی پیغمبر پاک کے ساتھ، اور شاہ جی ایک میں نے حدیث مبارکہ سنی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے سنا نہیں، مجھے جانتے نہیں، لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کے حوالے سے پڑھا تو میں نے یہ میرے ذہن میں گمان آیا کہ یار کتنا مشکل ہوگا کہ جب نبی پہ کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ ابھی تو ہمارے پاس کتب موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، بے شمار عالم دین موجود ہیں جو ہمیں پیغمبر پاک کی جو ہے وہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، تو ہمارے لیے تو کمپیریٹیولی ان سے آسان ہے ایمان لے کر آنا۔ ان کے لیے تو یقیناً بڑا مشکل رہا ہوگا کہ جب کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ ان پر ایمان لے کر آئی۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً حضور کا فرمان ہے خدیجہ و من مثل خدیجہ، خدیجہ کی مثل کون ہے؟ آمنت بی از کذبن الناس، دنیا مجھے جھٹلاتی تھی،
وہ مجھ پر ایمان لائیں. واہ واہ. وصدقتنی اذ کفر الناس، دنیا تکفیر کر رہی تھی، انہوں نے میری صداقت کا اعتبار کیا، وہ میری صداقت پہ یقین لائیں. ووسطانی بمالہا، انہوں نے اپنے مال کے ساتھ مجھے وسعت دی. اور ان کی شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو ہے ان جہاد کے اندر کہ جب سیدہ پاک کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا اور عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ تھا، اب ان کا مال کتنا تھا؟ عرب کا جملہ تجار کا مال ایک طرف ہوتا تھا اور سیدہ پاک کا اکیلا مال ایک طرف ہوتا تھا. ان کی تجارت آپس میں تھی، سیدہ پاک کی تجارت عالمی منڈیوں میں تھی. واہ واہ. ان کے قافلے فلسطین، شام، لبنان، مصر اور جہاں جہاں تجارتی منڈیاں تھیں وہاں تک جاتے تھے. واہ واہ. اور اس کے علاوہ اس مال کی اگر 400 خدام، 1000 اونٹ، اب یہ عمومی بات ہے، اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو یقیناً یہ ان کے سامنے ان کی نالین اقدس کی خاک بھی نہیں ہے. اگر تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ تھا میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے پاس کفن خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں یقیناً التجا نہ کرتی، لیکن میرے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. میری التجا ہے کہ آپ اپنے دوش مبارک کی چادر میرے کفن کے لیے عنایت فرمائیں. شاہ جی سلامت ادھر ہیں. سیدہ پاک نے یہ التجا کی، ادھر رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل، خدیجہ کے پاس جو تھا اس نے میری بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ فوراً جنت سے کفن لیں اور حضور کو پیش کریں اور یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ، رب العزت ان پر سلام بھیج رہا ہے اور یہ جنت سے یہ کفن ان کے لیے آیا ہے. حضور نے وہ کفن ان کو دیا اور جب سیدہ پاک تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ان اللہ سلام و منہ سلام و الیہ سلام و علی جبریل سلام. اللہ سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اس پر سلام ہے اور جبریل پر سلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے بعد اعلان کیا کہ جو جو نبی پر ایمان لے کر آئے گا میں اس کا سارا قرضہ جو ہے وہ معاف کر دوں گی. ہمارے ساتھ سید فیض الحسن کاظمی صاحب موجود ہیں، انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، منڈی بہاؤالدین کی بڑی خوبصورت آواز ہیں اور محاسن نعت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر کرتے ہیں اور نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. میں شاہ جی سے بھی گزارش کروں گا کہ شاہ جی کوئی ہمیں خوبصورت کلام جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاۃ علی المختار فی القدمی. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع دیا گیا کہ آج یوم وصال سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لفظ بولنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، آپ کا لکھا ہوا ایک کلام، اس کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اے ملکات العرب حضرت خدیجہ سلام. اے ملکات العرب حضرت خدیجہ سلام. سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ سلام. سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ سلام. تیری عظمت کی گواہ
گواہی دی ہے خود سرکار نے، تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ سلام، مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب ہے کہتا سلام، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا سلام، یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے، یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا سلام، تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام، حضرت زینب کی نانی ام زارا سلام، حضرت زینب کی نانی ام زارا سلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ سلام۔ شاہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ کون بھولے گا بلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ ہے رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمدی کو فروغ، اب بھی مقروض ہے سلام خدیجہ تیرا۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور جو یہ چند لمحات باقی ہیں، یقیناً افطار کے وقت جو ہے وہ رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ بڑی معروف آواز موجود ہیں حماد اسلم چشتی صاحب، میں ملتمس ہوں ان سے کہ کوئی خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیے گا۔ جیسا عنوان ہے آج کا، اسی حوالے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بسم اللہ۔ آپ کا ہی کلام، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سب کچھ کیا اسلام کو یوں دان خدیجہ، سب کچھ
کیا اسلام کو یوں دان خدیجہ پڑھتا ہے قصیدہ تیرا قرآن خدیجہ دنیا میں ہے تو پہلی رسالت کی گواہی دنیا میں ہے تو پہلی رسالت کی گواہی اس بات کا شاہد بنا رحمان خدیجہ پڑھتا ہے قصیدہ تیرا قرآن خدیجہ انتہائی خوبصورت شعر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے احمد کو چنا اللہ نے احمد کے لیے تجھے کو چنا ہے سبحان اللہ اللہ نے احمد کے لیے تجھے کو چنا ہے اور اس کی گواہی بنے عمران خدیجہ اور اس کی گواہی بنے عمران خدیجہ غمخوار بنی احمد مختار کی اس وقت غمخوار بنی احمد مختار کی اس وقت دشمن ہوئے سن کر سبھی اعلان خدیجہ پڑھتا ہے قصیدہ تیرا قرآن خدیجہ محشر میں سفارش کا طلبگار ہے تسنیم محشر میں سفارش کا طلبگار ہے تسنیم ماں باپ میرے تجھے پہ ہوں قربان خدیجہ پڑھتا ہے قصیدہ تیرا قرآن خدیجہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ انتہائی خوبصورت کلام حماد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انتہائی خوبصورت طریقے سے ادائیگی سمجھو ناظرین
انتہائی خوبصورت نشست رہی, رب کا بڑا خاص کرم رہا. اور یقیناً شاہ جی سے صبح بات ہوئی جب اس پروگرام کے حوالے سے, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذکر سنتی ہیں. تو آج کی یہ جو محفل تھی, آج کی جو ٹرانسمیشن تھی, دل پہ جو کیفیت تھی, تو دل ایسا بتا رہا تھا کہ ذکر کو سنا جا رہا ہے, یقیناً سنا جا رہا ہے. سامعین و ناظرین, منڈی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی افطار نشریات میں. مجھے, ہمارے مہمان حماد اسلم چشتی صاحب, ڈاکٹر سید علی عباس شاہ صاحب اور سید فیض الحسن کاظمی کو 94 نیوز اور ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤدین کے افطار نشریات سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.